बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। पढ़ाइयाँ अब काफ़ी आगे तक निकल चुकी हैं। लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी उसको एक दफ़ा देखते हैं और उसके बाद जो हमारा तरीक़ा कार है जिसके मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। सो प्रीवियस लेक्चर वाज रिगार्डिंग बैंक्स, जिसमें हमने स्टेट बैंक से लेके मुख्तलिफ किस्म के बैंक्स को देखा कौन से होते हैं। फिर हमने चेक देखा कि चेक किस चीज़ को कहते हैं, क्रॉस चेक किसे कहते हैं। वी हैड अ डिस्कशन अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड देन चेक। वैसे आजकल में सीधी बात तो यह है कि ऑल द पेमेंट्स आर मेड इन चेक्स। उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और जो आपका प्रोमिसरी नोट है, ये चीज़ें अब दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। द ओनली थिंग विच इज इन यूज इन प्रैक्टिस दैट इज चेक। ये मैं आपको इस वजह से खास तौर पे इंटीमेट करना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इशूइंग अ चेक टू समवन। वो उस पर मुकदमा जो है वो और वो चेक बाउंस हो रहा है। अगर चेक दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर चेक बाउंस हो गया तो धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होता है। यू हैव टू बी केयरफुल कि जी आपके अकाउंट में पैसा हो। मैंने आपको इस हवाले से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आपके पास 6 महीने का टाइम है सेटल डाउन करने का विद दी अदर पर्सन। और अगर फिर भी ना हो तो चेक बाउंस होने के बाद से लेके 1 साल तक का आपके पास फिर भी टाइम है। एंड देन सब्सिक्वेंटली ऑनवर्ड्स जैसे ही चेक बाउंस हो उस वक्त से लेके विद इन द पेनल्टी ऑफ 1 ईयर मुकदमा कायम हो सकता है। जाहिर है हर शरीफ आदमी पुलिस और कचहरी से भागना चाहता है, कचहरी से दूर रहता है। तो उसके लिए थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा तैयार चालाक समझदार होना पड़ेगा कि आप ऐसे हालात पैदा ना करें जिसकी वजह से यू मे एंड अप इन कचहरी और थाना और व्हाटएवर। रिफ्यूजल चेक के हवाले से हमारी ये बात हो रही थी। आगे चलते हैं जनाब। नाउ वी आर टू स्टार्ट कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के 6 लेक्चर्स हैं इन ऑल। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम कंपनी लॉ 1, देन 2, then 3, 4, 5, 6। दैट इज कंपनी जो है वो, और ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है। तो 25 to 30 हम कंपनी लॉ को डिस्कस करेंगे। कंपनी लॉ में जो चीज़ें जो कंसर्न एरिया ऑफ स्टडीज है, या आप उसे बुक्स का नाम दे दें या आप उसे कंसर्निंग एक्ट और कंसर्निंग लॉज का नाम दे दें, तो इसका नाम है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1997। इनको हम देखेंगे और थोड़ा तफसील से पढ़ रहे होंगे। हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था, मेरे ख्याल है इट वाज आवर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, जहां हमने ये कहा था कि जो टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी। बिजनेस के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये चीज समझ आनी चाहिए है कि वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें 3 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र हुआ था। और फर्स्ट ऑफ ऑल it was sole proprietorship, जिसमें हमें किसी किस्म की लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। देन वी कम अप विद द जो फर्म कहते हैं या पार्टनरशिप कहते हैं उसकी बात हुई थी। और उसके बाद हमने बात की थी कंपनीज के तहत,
جو بزنس کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ 3 ہی طرح کے بزنس اسٹرکچر، بزنس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. وہ یہ تینوں آرگنائزیشن کیا کام کرتی ہیں دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، بٹ 3 طرح کی بزنس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ نے ایک بینک بنانا ہو، یا آپ نے ایک موبائل کمپنی بنانی ہو، یا آپ نے سے ریئل اسٹیٹ کا ایک ہاؤسنگ اسکیم بنانی ہے، گاڑیوں کا پلانٹ لگانا، یا کوئی دکان بنانی ہے، چھوٹی سی ایک کریانہ کی دکان بنانی ہے، سبزی کی، مرغی کی دکان بنانی ہے، سائیکل پنکچر کی دکان بنانی ہے، اس میں سے کسی بھی قسم کا آپ نے کاروبار کرنا ہے، تو اس کاروبار کرنے کے لیے یہی 3 طرح کے سول پروپرائٹر، فرم اینڈ دین کمپنی، یہ 3 طرح کے بزنس اسٹرکچر ہیں، بزنس آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں آپ جو بھی کاروبار کرنا چاہیں. اصل میں ہوتا ہے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک انڈیویجول کوئی بزنس شروع کرتا ہے. With the passage of time, he came to know that the time has come to grow up the business. When he start thinking growing up the business, 2 طریقے ہیں. یا تو وہ اپنے ملازمین سے کام لے رہا ہو، اگر وہ ملازمین اس کو قابل اعتبار مل جائیں، قابل اعتماد مل جائیں، جو کہ اور ہمیشہ اس کو قابل اعتماد ملتے رہیں، جو اس کا کاروبار اپنا کاروبار سمجھ کے کریں. ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو انڈیویجول، جو مالک ہے، جو سول پروپرائٹر ہے، جو مالک ہے، اس مالک کو تو ہو سکتا ہے کہ کروڑ کا فائدہ ہو. جو ملازم ہے، اس ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ تو وہی 10 یا 12 یا 15 یا 20,000 روپے یا 50,000 روپے رہے گی. 50,000 روپے کا کام کر کے اگلے آدمی کو 1 کروڑ کا فائدہ دینا جسٹیفائڈ ایسا نظر نہیں آتا. اور جسٹیفائڈ نظر نہیں آتا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسے ملازم ہے تو پھر ان ملازموں سے آپ تمام تر ایمانداری کی توقع رکھنا وہ کچھ سینسیبل نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ ایسا کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو کسی بھی بزنس کو، آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب سول پروپرائٹر کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کے بزنس کو اپنا بزنس سمجھ کے گرو کر رہے ہوں. بہتر یہ سمجھا جاتا ہے نیشنل انٹرنیشنل یا ہیومن نیچر، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، ہیومن نیچر پہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی شخص کو اپنا پارٹنر بنا لیا جائے. اس کے مختلف فائدے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فائنینسز زیادہ جمع ہو جاتے ہیں. ایک انڈیویجول جتنے بھی پیسے ہوں وہ جب کسی اور کو اپنے ساتھ ملائے گا تو وہ دونوں مل کے ان کے فائنینسز ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں. جتنے اس انڈیویجول کے اس سے زیادہ فائنینس بھی ملائے گا، ایفرٹ بھی ملائے گا، اپنا کام سمجھ کے کرے گا، اور پھر وہ کام کو گرو کر رہے ہوتے ہیں. اس عمل کو پارٹنرشپ یا فرم بنانا یا ڈیولپمنٹ آف فرم یا رجسٹریشن آف فرم کہتے ہیں. پھر سبسیکوینٹلی بالکل ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بزنس اب اور گرو کر رہا ہے. جو آپ پہلے کام کرتے تھے ایک شہر میں، اب وہ کام اتنا پھیل گیا ہے کہ پورے ڈویژن میں یا صوبے میں یا پورے ملک میں اب کام کرنے کی، تمام بڑے شہروں میں کام کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ایسا بھی ہے کہ ایک ہی شہر کے مختلف مارکیٹس میں بیٹھنے کی اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے. دیکھیں نا، جس طرح بینک ہے، بینک شہروں کے حوالے سے بات کریں تو ایک ہی بینک، الائڈ بینک کی ایک پورے شہر میں 10 برانچیں ہوتی ہیں. بزنس اس طرح گرو اپ ہو رہا ہوتا ہے. یا اگر آپ بات کریں گارمنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں، اور جو ڈیزائنرز کے جو کمپنیز اپنے نام سے صرف بیچ رہی ہیں، ڈیزائنرز کے کوئی کپڑے ہوں، تو وہ بھی
ایک ہی شہر میں مختلف برانچز بنا کے انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے ایک شہر کی برانچ یا ایک علاقے کی برانچ، شہر میں ایک علاقے کی برانچ ہو، چھوٹا شہر ہو جس میں ایک علاقے کی برانچز ہوں، وہ تو پارٹنرز دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اور بڑھ جائے اور پھر ڈویژن یا صوبہ یا پھر ملک کی حد تک یا پھر بہت ساری برانچز ہو جائیں، تو پھر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اتنے سارے پارٹنرز کو اپنے ساتھ انوالو کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ پارٹنرشپ کی اپر لمٹ جو ہے، اگر کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو تو اس کی اپر لمٹ 10 ہے، اس کے ممبرز کی اپر لمٹ 10 ہے. اور اگر کوئی نان فائنینشیل انسٹیٹیوٹ بنانے کا ارادہ ہو، جیسے کپڑے کی دکان، تو اس کے ممبرز کی ٹوٹل تعداد 20 ہے، 20 سے زیادہ کی فرم میں گنجائش نہیں ہے. دین یو ہیو ٹو کم فار دی کمپنی. کمپنی کا کیا ایڈوانٹیج ہے؟ زیادہ لوگ ہو گئے. جب زیادہ لوگ ہو گئے تو اور سارے سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے. جب میرا کام سمجھ کے کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ ایک ورائٹی آ جاتی ہے لوگوں کی سروسز دینے کے لیے، بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں. نمبر 2، فائنینسز زیادہ اکٹھا ہو جاتے ہیں. اس کے بڑے سارے فائدے ہیں. جیسے جیسے آپ وہ جو ایک محاورہ ہے نا، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، دیٹ از آلویز ٹرو ان بزنس. جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس کا ایک اور بھی ایج ہوتا ہے، اور وہ ایج یہ ہے کہ ڈائیورسفیکیشن آف آئیڈیاز. کوئی ایک شخص وہ بہت زیادہ he cannot be right for every time. He cannot be right for every time. Then what happens? جو collective wisdom، اس کا نام ہے collective wisdom. Collective wisdom is always better. آپ نے ویسے بھی پڑھا ہوگا، اور مشورے کرنے سے متعلق ایون اسلامک احکامات بھی ہیں. دوسرے شورا کا جو کنسپٹ ہے، اور ایون ڈیموکریسی میں کلیکٹیو وزڈم از آلویز بیٹر. لوگوں کے جو مشترکہ رائے ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے. انڈیویجول کے پاس مشترکہ رائے نہیں ہوتی. فرم کے پاس تھوڑی سی رائے بڑھ جاتی ہے، مشترکہ ہو جاتی ہے، لیکن لمیٹڈ ہے. میکسیمم 20 لوگ ہیں جو کوئی رائے دے سکتے ہیں. کمپنی ایک بڑا آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے. اس میں کمپنی کے مالکان کی تعداد بعض طرح کی کمپنیز میں ان لمیٹڈ ہے. جب ان لمیٹڈ ہے تو وہ ان لمیٹڈ ان کی سوچ، آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کے مالکان ہوتے ہیں. کمپنی اور فرم کا ایک بڑا بنیادی فرق اور بھی ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جو کمپنی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ کلیکٹیو وزڈم ہے، زیادہ لوگوں کی وزڈم ہے، بلکہ جو مالکان ہیں یعنی کمپنی کے اونرز ہیں، دے آر انڈیپینڈنٹ ٹو دی مینجمنٹ آف دی کمپنی. دے مے بی اے پارٹ آف مینجمنٹ، دے مے بی اے پارٹ آف دی مینجمنٹ اینڈ دے مے ناٹ بی اے پارٹ آف دی مینجمنٹ. جو آپ نے کمپنی نے فرض کریں ایک صابن کی فیکٹری لگائی ہے، تو جو کمپنی کے مالکان ہیں دے مے بی اے پارٹ آف دس فیکٹری ایز ویل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے تمام تر پروفیشنلز کو انگیج کیا جائے. جو پروفیشنلز ہیں، جو اسکلڈ پرسنس ہیں، وہ بہتر محسوس کرتے ہیں کسی انڈیویجول، یعنی وہ کہتے ہیں سیٹ کی نوکری ہے، انڈیویجول کے ساتھ نوکری کرنے سے وہ بہتر سمجھتے ہیں کسی فرم میں نوکری کریں، یا پھر سبسیکوینٹلی فرم سے بھی زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی کمپنی میں ملازمت کریں. اور کمپنی کی بھی مختلف اقسام ہے، تو جتنی براڈ بیسڈ کمپنی ہوگی اس میں کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں پروفیشنلز. تو آپ کی مینجمنٹ جو ہے، مینجمنٹ آف دی کمپنی، دیٹ
that held with the professionals. تو جناب یہ ہے کمپنی کا تھیم. اس کو ہم ذرا اب آگے تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے, تھوڑا سا دیکھیں گے. اب سے لے کے فرام لیکچر نمبر 25 ٹو لیکچر نمبر 30 میں ہم ان 6 لیکچرز میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ہے کیا چیز ہے, کمپنی کیا چیز ہوتی ہے. یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کمپنی لا پھر سول پروپرائٹرشپ فرم اور کمپنی کے حوالے سے کہ کون سی ٹائپ آف بزنس دیٹ گروز, یہ ابھی ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے کہ ہم کمپنی کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی بات کر رہے ہوں, لیٹس فائنڈ آؤٹ the types of the company or the classes of the company. There are certain classes of the company. جیسے کہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ایک ہوتی تھی چارٹرڈ کمپنی. وہ جب تقریباً 100 سال پہلے اور پلس جب کالونیز بنائی جاتی تھیں, 100-150 سال پہلے, 200 سال پہلے, اس سے پہلے یہ تقریباً 300-400 سال تک جو کالونیز بنائی جاتی تھیں, جس طرح کے برٹش ساؤتھ افریقہ کی کمپنی بنائی تھی, دا آرمز آف دی برٹش ساؤتھ افریقہ کمپنی. یہ دیٹ واز ناٹ دی کمپنی, یا پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو انڈو پاک میں تھی, دیٹ واز ناٹ مینٹ فار دی بزنس سیٹ اپ. ان کا کوئی تعلق بزنس کرنے سے نہیں تھا, بلکہ جو کوئن یا کنگ جو حکم دیتا تھا اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہوتا تھا. یہ they used to explore the trade اور explore the trade یا explore the areas. ان کو ظاہر دیکھیں جب کہیں پہ یہاں پہ بھی برٹش سرکار آئی تو بزنس کرنے کے لیے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کے حکمران عوام 350 سے زیادہ, آپ کو پتہ ہے جب گورا سرکار یہاں آیا ہے تو اس سے پہلے موجودہ انڈیا یا انڈو پاک جسے کہتے ہیں, اس جگہ پہ 350 سے زیادہ حکمران تھے. چھوٹے چھوٹے حکمران چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں, ایک ڈسٹرکٹ اور اب تو ایک ڈویژن کی سطح پہ بڑے بھی حکمران تھے, لیکن ان آل 350 حکمران تھے. ایک اتنا بڑا ایریا اور حکمران, اور پھر آپس میں ان کے کنفلکٹس تھے اور بے تحاشا کنفلکٹس تھے. لہٰذا جب گورا سرکار آئے اور اس نے یہاں بزنس کیا تو حکمرانوں کو, عوام کو نہیں, حکمرانوں کو فائدہ ہوا. بادشاہ تھا نا, بادشاہ نے حکمرانوں کو فائدہ ہوا. جب حکمرانوں کو فائدہ ہوا تو دوسرے حکمران کے خلاف بھی گئے. ایک حکمران کو فائدہ ہوا, دوسرے حکمران کے نے سازشیں کرنا شروع کر دی. گورے نے آگے ان سب کو چھٹی کر لی اور پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. سو بہرحال جو کالونیز کا عمل تھا وہ تھرو چارٹرڈ کمپنیز ہوتا تھا. ایک طرح کا دیر واز ون آف دی وے ٹو enter into any other social setup. And then statutory corporation. اسٹیچوری کا مطلب اسٹیچوٹ کا مطلب ایک طرح کا گورنمنٹ کا بنایا گیا قانون کے تحت کمپنیز کو بنایا جاتا ہے. گورنمنٹ جہاں پہ محسوس کرتی ہے کہ ہمیں کسی ایک خاص ایریا پہ ایک کمپنی کی ضرورت ہے, کسی خاص جگہ پہ کمپنی کی ضرورت ہے. دیکھیں فرض کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کو
کو گرو اپ کرنا ہے, اسٹارٹ کرنا ہے. میں آپ کو پہلے لے کے جا رہا ہوں, سے سم ویئر اراؤنڈ 47 آنورڈز, جبکہ ملک میں اسٹرکچر موجود نہیں تھا, کمیونیکیشن اسٹرکچر موجود نہیں تھا. دا ٹائم واز دیئر کہ کچھ کمیونیکیشن کا اسٹرکچر بنایا جائے, جو کہ بنایا گیا. اینڈ دین سبسیکوینٹلی جب وہ اسٹرکچر تیار ہو گیا, لوگوں میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن فون کرنے کی سہولت میسر آ گئی, تو پھر فون یہ تمام تر, جس میں ٹی وی بھی شامل ہے, آ گیا, لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی. دیٹ واز فار دی بیٹرمنٹ آف دی سوسائٹی, ایسا سمجھا جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ لوگوں کی بیٹرمنٹ آف دی سوسائٹی ہے وین یو کیم اکراس ود دی کمیونیکیشن ٹو دی ریسٹ آف دا پیپل ٹو deliver your ideas and to understand new ideas. The communication is a very interesting and very useful tool. تو جب یہ کمیونیکیشن کی کمپنی جب فلورش ہو گئی, لوگوں میں اویئرنیس آ گئی, تو ایسی یعنی ایک خاص, ظاہر ہے اس کے کچھ ایکسپینسز ہیں, یعنی یہ کہ ایک خاص جگہ پہ جب کوئی اور پرائیویٹ پارٹیز انویسٹ نہیں کر رہی تھی تو سرکار کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ کمیونیکیشن سے براڈ کاسٹنگ, ٹی وی وغیرہ, جب کوئی اور کمپنی اس جگہ پہ انویسٹ نہیں کرتی تو پھر سرکار کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جب کوئی اور کمپنی ریلویز نہیں چلاتی, جب کوئی اور کمپنی ایئر لائنز نہیں چلاتی, تو سرکار کو کرنا پڑتا ہے, اور ود دی اسٹیچوٹ کچھ لا میکنگ کے ساتھ ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کھڑا کر کے اور اس کو دے رن دا بزنس. تو ایسا ایکٹ بنایا جاتا ہے, ایسا قانون بنایا جاتا ہے جس کے تحت آرگنائزیشنز کو بنایا جائے. تو اسٹیچوری کمپنیز جو ہیں, جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹو ریگولیٹ آل دی ادر بینکس ان دی فائنینشیل میٹرز, اسٹیٹ بینک بنایا جاتا ہے. ساری دنیا میں فیڈرل بینک یا اسٹیٹ بینک کے نام سے کوئی نہ کوئی بینکس ہیں. پاکستان میں جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے بینکس کی, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, جو کہ اسٹیچوری کمپنی, اسٹیچوری کارپوریشن. اسی طرح پی آئی اے کا بھی میں نے ذکر کیا تھا, پی آئی اے وہ بھی ایک اسٹیچوری آرگنائزیشن ہے. اس کے بعد دوسری اور کمپنیز آئی ہیں, لیکن ابھی تک وہ لیول آف سگنیفیکنس عمومی طور پہ پرووائڈ نہیں ہو سکا جو پی آئی اے کر رہی ہے. تو بہرحال سیکنڈ ٹائپ آف کمپنی از اسٹیچوری کمپنی. ایک اور جناب کارپوریشن ایک طرح کا کی آرگنائزیشن کو کہتے ہیں. یہ ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہے. یہ چند لوگ جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کہلاتے ہیں وہ چلاتے ہیں. پاکستان میں جو کارپوریشنز ہیں وہ سرکاری عملداری, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, گورنمنٹ ریگولیشنز کے تحت کارپوریشنز بنتی ہیں. جیسے کہ پاکستان کی ایک کارپوریشن ہے SECP, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جو کہ یہ وہ کارپوریشن ہے جو کہ کمپنیز کو ریگولیٹ کرتی ہے. جیسے اسٹیٹ بینک وہ بینک ہے جو باقی بینکوں کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو SECP یعنی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان وہ کمپنی ہے, سمجھ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں, وہ کمپنی ہے جو باقی کمپنیز کو ریگولیٹ کرتی ہیں. سو دیٹ از دی کارپوریشن. Again, another type of company is holding company. Holding company یہ ہے جو کسی اور کمپنی کے شیئرز کی مینجمنٹ کو ہولڈ کرتی ہو. کچھ شیئرز ہوں,
عام طور پہ اگر کوئی کمپنی پاکستان میں کام کرے تو وہ ضروری ہے کہ اس کے پاس 51% تک شیئرز ہوں, تبھی وہ مینجمنٹ کو ہولڈ کرتی ہے, تو وہ ہولڈنگ کمپنی ہوتی ہے. لیکن بعض حالات ایسے بھی ہیں جس میں بے شک شیئرنگ پاور کم ہو لیکن مینیجنگ پاور مل جاتی ہے. اگر ایک کمپنی, مشکل باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں, میں نے آپ کو کافی عرصے سے اس مقصد کے لیے تیار کر رہا ہوں. اگر ایک کمپنی کسی دوسری کمپنی کو کہ 51% شیئرز کو ہولڈ کر لے تو یہ ہولڈنگ کمپنی ہے, اس کی مینجمنٹ سنبھال سکتی ہے. دس از دی ہولڈنگ کمپنی ٹو ہولڈ دی ادر کمپنی. ایسا بھی پاسبل ہے کہ بعض حالات میں اگر گورنمنٹ کی آرگنائزیشن رہی ہو, جو کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے اس سے پہلے, میں آپ کو پہلی والی سائٹ پہ لے کے آتا ہوں, اس پہ اسٹیچوری کمپنی ہو, اگر ایک اسٹیچوری کمپنی ہو, سمجھ آ رہا ہے, ایک اسٹیچوری کمپنی ہو اور اس کمپنی کو کوئی دوسری کمپنی آ کے ہولڈ کرے, گورنمنٹ اس کے شیئرز کو فلوٹ کرے اور ہولڈ کر لے, دوسری کمپنی آ کے اس کو ہولڈ کر لے, ہولڈنگ کمپنی ہوتی ہے عام طور پہ. ان جنرل مینجمنٹ آف دس کمپنی دیٹ may be holded by the other company, بے شک 51% شیئرز نہ بھی ہوں تب بھی. سو ہولڈنگ کمپنی کا کرائٹیریا ویسے تو 51% ہے, لیکن بعض حالات میں یہ 51% سے کم شیئرنگ پاور کے ساتھ بھی دوسری کمپنی کو ہولڈ کر سکتی ہے. ہولڈنگ کمپنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اب نئی مالک ہے, کسی اور کمپنی کی نئی مالک کو ہولڈنگ کمپنی کہتے ہیں. جیسے کہ ایک پاکستان کے لیے اتصالات ایک کمپنی ہے, یو اے ای کی کمپنی, بہت بڑی کمپنی ہے. انہوں نے پاکستان کے پی ٹی سی ایل کو ہولڈ کر دیا ہے. سو اب اتصالات جو ہے دیٹ از دی ہولڈنگ کمپنی آف پی ٹی سی ایل. پی ٹی سی ایل کیا ہوئی؟ پی ٹی سی ایل ایک سبسیڈری کمپنی ہو گئی. دس از دی ہولڈنگ کمپنی. اتصالات از اے ہولڈنگ کمپنی آف پی ٹی سی ایل. تو ہولڈنگ کمپنی اینڈ دین سبسیڈری کمپنی, جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سبسیڈری کمپنی. اس کو یہ بھی کہتے ہیں, جو ہولڈنگ کمپنی ہے یہ پیرنٹ کمپنی ہے. سمجھنے کے لیے یہ ایک پیرنٹ کمپنی ہے, اور جو جس کو ہولڈ کیا رہے, یعنی اس ہماری اگزامپل میں اتصالات جو ہے وہ پیرنٹ کمپنی ہو گئی, اور جو پی ٹی سی ایل ہے یہ ڈاٹر کمپنی ہو گئی, ایک چھوٹی کمپنی ہو گئی جس کو ہولڈ کیا ہے کسی اور کمپنی نے. یہاں پہ اینگرو کارپوریشن, ایک بڑی کمپنی کا نام ہے اینگرو کارپوریشن. اینگرو کارپوریشن نے یہ ایک پیرنٹ کمپنی یا ایک ہولڈنگ کمپنی ہے. ہولڈنگ کمپنی کی سبسیڈری کمپنیز ہیں کون کون سی؟ اینگرو فرٹیلائزر, سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی, اینگرو پاور جن, جنریشن کے حساب سے پاور جن وغیرہ, اور کمپنیز ہیں, اور بہت سی کمپنیز ہیں جن کمپنیز کو اینگرو پاکستان نے ہولڈ کیا ہے. ہولڈنگ کمپنی اینڈ سبسیڈری کمپنی. آپ نے اگر آپ فلموں کے کچھ شوقین ہیں تو آپ نے یہ پڑھا ہوں گے الفاظ کہ گروپ آف کمپنیز. تو گروپ آف جو یہ میں آپ کو نام لے رہا ہوں, اینگرو کے مختلف اور نام, اینگرو فرٹیلائزر, سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی, پاور انرجی لمیٹڈ وغیرہ, یہ گروپ آف کمپنیز ہیں. اور گروپ آف کمپنی جو ہولڈ کرنے والا ادارہ ہے اس کا نام ہے اینگرو کارپوریشن, جو کہ ایک بڑی کمپنی ہے, جو کہ ایک پیرنٹ کمپنی ہے, جو کہ ایک ہولڈنگ کمپنی ہے. اس نے بعض کمپنیز کو ہولڈ کر لیا ہے, اور یہ کمپنیز ہو گئی سبسیڈری کمپنیز, جو کہ اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ اس کو ڈاٹر کمپنیز بھی کہتے ہیں سمجھنے کے لیے. ڈاٹر کمپنیز کو ہولڈنگ کمپنی نے, پیرنٹ کمپنی نے ہولڈ کر لیا ہے. There is another type of company which is
ایسوسیٹڈ کمپنی. ہم اس میں بات کریں گے جناب فرمز کی بھی اور بات کریں گے کمپنیز کی بھی. جو فرمز جو ہیں وہ کسی حد تک کنٹرول کر لیں کسی دوسری فرمز کو یا کمپنیز، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ میٹر کمپنی ہے تو اس کا ہم کمپنی کے پورٹ فولیو میں دیکھیں گے. اگر ایک کمپنی دوسری کمپنی کے معاملات کو کسی حد تک کنٹرول، میں مکمل کنٹرول کی، میں اس وقت آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ ہولڈنگ کمپنی کی بات کریں، کسی حد تک معاملات کو اگر کنٹرول کریں، یا اس کو یوں کہیں کہ دو کمپنیز مل جل کے کوئی رائے بناتی ہیں، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شو میکرز دوسرے شو میکرز کے ساتھ، اگر دیکھیں نا شو میکنگ ہے نا، اب ایک کمپنی کے پاس شرٹس بنانے کی کمپنی ہے، ایک کمپنی کے پاس سفید رنگ کی شرٹس بہت ساری بنا لی ہیں انہوں نے، دوسری کمپنی نے کالے رنگ کی بڑی شرٹس بنا لی ہیں، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو، یار تم مجھ سے تھوڑی سفید لے لو، میں تم سے تھوڑی کالی لیتا ہوں، یا مجھے تھوڑی سفید دے دو میں خرید لیتا ہوں، اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. یعنی کچھ مینجمنٹ پہ کنٹرول اگر ہو، کسی حد تک کنٹرول ہو ان کی پالیسیز کے لحاظ سے، تو وہ ایسوسیٹڈ کمپنی ہے. اس کے لیے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 20% ووٹنگ شیئر اگر ہے آپ کے پاس، ایک رائے یہ ہے کہ اگر 20% ووٹنگ، کم سے کم 20% ووٹنگ شیئر ہو ایسوسیٹڈ کمپنی میں، تو پھر اٹ بیکمز، کسی کمپنی میں اگر 20% اگر شیئر ہے تو وہ ایک ایسوسیٹڈ کمپنی ہے. جیسے کہ ایک کینیا کی کمپنی ہے جوبلی انشورنس کمپنی لمیٹڈ، وہ اس کی ایسوسیٹڈ کمپنیز جو ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کینیا کی کمپنی ہے جس کی ایسوسیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ برونڈی میں، تنزانیہ میں، یوگینڈا، اینڈ دین سبسیکوینٹلی پاکستان میں جو جوبلی انشورنس کمپنی ہے، جوبلی انشورنس کمپنی لمیٹڈ، دیٹ از دی ایسوسیٹڈ کمپنی آف کینیا. کینیا کی کون سی کمپنی ہے؟ کینیا کی کمپنی کا نام بھی یہی ہے، جوبلی انشورنس کمپنی لمیٹڈ. کینیا کی ایسوسیٹڈ کمپنی کون سی ہے؟ جوبلی انشورنس کمپنی لمیٹڈ، پاکستان. آگے چلیں جناب. فورن کمپنیز جناب، فورن کمپنیز وہ ہوتی ہیں جو کہ بیرون ملک، جس طرح کہ ہم لوگ دیکھا تھا جوبلی انشورنس کینیا ایک فورن کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں بزنس کر رہی ہے. جب پاکستان میں بزنس کرے گی تو پھر اس کو پاکستان کے لاز کو ماننا پڑے گا، اور کوئی اور کمپنی اگر پاکستان میں کام کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کو پاکستان میں it needs to get incorporated in Pakistan, then the foreign company work over here. مختلف کمپنیز ہیں جو پاکستان میں کام کرنا چاہتی ہیں. اچھا، یہ ایک اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لا، بزنس اینڈ پالیٹکس اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. کیوں کر کوئی، اگر پاکستان اتنا ہی ڈراؤنا ملک بن گیا ہے، دھماکوں والا ملک بن گیا ہے، یہاں پہ جان کی کوئی عزت، کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ بغیر وجہ کے پھٹ جاتے ہیں، بغیر وجہ کے مر جاتے ہیں، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی تقریر ہے، نہیں ہے، تو پھر فورن کمپنیز پاکستان میں کیوں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں؟ پھر فورن کمپنیز پاکستان میں کیوں آنا چاہتی ہیں؟ اور اگین پاکستان کے بنائے گئے رولز ریگولیشنز کے تحت پاکستان میں کیوں آنا چاہتی ہیں اور آتی ہیں اور کام کرتی ہیں؟
مختلف کمپنیز ہیں. جوبلی کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ انٹیل, جیلٹ کی بات کریں, یا جو کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل ایک اور آرگنائزیشن ہے جو کہ فورن کمپنی ہے اور جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہے. تو ایسی کمپنیز بہت بڑی تعداد میں ہیں, دسیوں بیسیوں ایسی کمپنیز ہیں جو کہ بیرون ملک, بلکہ آپ اسے سینکڑوں کہہ سکتے ہیں, جو کہ فورن کمپنیز ہیں اور وہ پاکستان میں آ کے بزنس کر رہی ہیں, کرنا چاہتی ہیں. دیٹ از دی فورن کمپنی. جب کمپنی ایس سی سی پی کے اندر دیکھیں, ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, جب کوئی فرم, واضح ہے, جب کوئی فرم کسی ڈسٹرکٹ میں اپنے آپ کو کیا کراتی ہے, رجسٹر کراتی ہے, کوئی فرم رجسٹر ہوتی ہے, رجسٹریشن آف دی فرم ہوتی ہے, رجسٹریشن آف پارٹنرشپ ہوتی ہے, وچ از دا فرم, رجسٹریشن ہوتی ہے. لفظ کیا ہے, رجسٹریشن. اگر ہم بات کریں گے کمپنیز کی, تو کمپنیز جو ہیں وہ انکارپوریٹ ہوتی ہیں. یہاں پہ تو ہم پڑھ رہے ہیں رجسٹریشن کے تحت, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انکارپوریٹ ہونا. اگر ہم ٹیکنیکل نام کی سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے کہ رجسٹریشن ہو رہی ہے, اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, رجسٹریشن ہو رہی ہے, لیکن یہ اصل میں انکارپوریشن ہوتی ہے. انکارپوریشن دو طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں جی, کہ انلمیٹڈ کمپنیز, بلکہ یہ مختلف طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ رجسٹرڈ یا انکارپوریٹڈ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انلمیٹڈ کمپنی. انلمیٹڈ کمپنی جو ہے دیٹ از ویری ریئر ٹائپ, اور اب یہ نان ایگزسٹنٹ ہے پاکستان میں. انلمیٹڈ دیکھیں, اگر ہم کمپنی کے مالکان کی بات کریں تو کنسپٹ سمجھیے گا. اگر ہم کمپنی کے مالکان کی بات کریں تو کمپنی کے مالکان, اچھا یار اس میں یہ کمپنی ہے, کمپنی نہیں ہے, اس کو کچھ لوگ کمپنی کہتے ہیں. سو دیٹ از ناٹ کمپنی, دس از کمپنی. کمپنی کے جو مالکان ہیں, جو اس کے شیئر ہولڈرز, اچھا ہاں, جو فرم ہے اس کے پارٹنرز ہوتے ہیں, جبکہ فرم کے پارٹنرز ہوتے ہیں, جبکہ کمپنی کے ممبرز ہوتے ہیں. تو صاحب میں یہ بتا رہا تھا کہ جو کمپنی کے ممبرز ہیں, ہر ممبر پہ دو پرائم لائبلٹیز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ کمپنی کا جب مالک بنتا ہے تو کچھ نہ کچھ ادائیگی کرتا ہے, شیئرز خریدتا ہے. جب شیئر خرید لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ کمپنی کا مالک بن گیا, شیئرز خریدتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا شیئرز کیا چیز ہے, اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن ایک کاغذ خریدتا ہے کہ میں اس کمپنی کے مالکان میں شامل ہوں, شیئر خریدتا ہے. اور ایک کام یہ ہو گیا. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ جب بھی کمپنی کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے, کمپنی کی مختلف طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں, یہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے. جب کمپنی کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے جس میں کمپنی یہ چاہتی ہے کہ کچھ روشنی اور ہدایت ملے کہ اب بزنس کو کیسے گرو کیا جائے, کیسے ڈیولپمنٹ کی جائے, تو اس صورت میں جو اس کے ظاہر ہے جب کمپنی یہ چاہے گی کہ ہمیں ہدایت دی جائے تو لوگوں کو بلائے گی نا, میٹنگ کرے گی. تو میٹنگ میں حصہ لے, یعنی پیسے دے اور میٹنگ میں حصہ لے, تاکہ کمپنی کی سمت کا تعین کیا جا سکے کہ آپ کس جگہ پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں. یہ دو کام ہوتے ہیں, ہر ممبر کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ذمہ داریاں اس موقع پہ سمجھنے کے لیے آپ کی اتنی ہی کافی ہیں. جب ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ کیسے, کیوں کر یہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور کیوں کر اس کو مطلب ایکسپٹ کیا جاتا ہے. وٹ آر دی لیگل ریکوائرمنٹ اینڈ بزنس ریکوائرمنٹ آف بوتھ, کہ آپ نے شیئر خریدنا ہے اور اس کے بعد آپ نے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے. یہ دو طریقے, یہ دو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ایز فار ایز دی پیمنٹ اور دی ٹیکنگ پیمنٹ فار دی شیئر,
once you bought a share, once you purchase or acquire a share, پہلی ذمہ داری اس شیئر کی کوئی قیمت ہوتی ہے, وہ قیمت آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے. then one can become the member of any company. آپ نے وہ تمام رقم ادا کر دی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہ رقم ادا کر دی تو آپ نے وہ رقم ادا کر دی, تب آپ اس کے اگینسٹ کچھ بینیفٹس لیتے ہیں, اس پیمنٹ کے اگینسٹ, اس شیئر کے اگینسٹ آپ کچھ پیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ آپ سے یہ پیمنٹ لے لی تو پھر آپ سے دوبارہ پیمنٹ نہیں لے سکتی ہے کمپنی, جو بھی حالات ہو جائے. کمپنی اپ ٹو دی لیول کے وائنڈنگ اپ ہو رہی ہو تو بھی کمپنی آپ سے اور پیمنٹ نہیں لے سکتی. ابھی مشکل سے لفظ ہیں, یہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب ہم آتے ہیں واپس اپنی اسٹڈیز کی طرف. ان لمیٹڈ کمپنی میں ممبرس کی لائبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بس جب بھی ضرورت ہو کمپنی کو پیسے دیں, اپ ٹو دی لیول کے جب وائنڈنگ اپ کرنا ہے, کمپنی کو ختم کرنا ہے, تو بھی پیمنٹ کر رہے ہوں. اب ایسی کمپنیاں جو ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ ہیں, بہت ریئر ہیں ایون تھرو آؤٹ دنیا میں, کہ جہاں پہ آپ نے مزید ایک دفعہ شیئر خریدنے کے بعد اس شیئر کے اگینسٹ اور بھی پیسہ دینا ہو. ایسی کمپنیز اب نان ایگزسٹنٹ ہے, اب موجود نہیں ہیں. دوسری طرح کی کمپنی جو ہے وہ گارنٹی کمپنی ہوتی ہے. مختلف طرح کی کمپنیز ہیں کلاسز آف کمپنیز میں, انکارپوریٹڈ یا رجسٹرڈ کمپنیز میں, جس میں سے ہم نے ایک پڑھی ہے ان لمیٹڈ, دوسری پڑھ رہے ہیں گارنٹی. گارنٹی کمپنی جو ہے یہ دے آر دی گارنٹرز. ایک انڈیویجول نے دوسرے انڈیویجول کو پیمنٹ کرنی ہے, دے آر دی گارنٹرز. ظاہر ہے کچھ لیگل ریکوائرمنٹس کے تحت, جیسے کہ ایک وہ ہے کراچی کی یا لاہور کی یا اسلام آباد کی اسٹاک ایکسچینج گارنٹی کمپنی. دے میک شیور کہ if somebody has to pay the other party, he or she certainly will. تو دیٹ از دی گارنٹی کمپنی. جو جتنے بھی اسٹاک ایکسچینجز ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ وہ گارنٹی کمپنیز ہوتی ہیں. اور پاکستان میں کراچی اسٹاک ایکسچینج گارنٹی لمیٹڈ, لاہور اسٹاک ایکسچینج گارنٹی لمیٹڈ, اینڈ دین اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج گارنٹی لمیٹڈ, اور بھی کچھ گارنٹی کمپنیز ہیں جو کہ گارنٹی دیتی ہیں کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو پیمنٹ کرنی ہے تو وہ پیمنٹ کرے گا. ہمارا اسٹڈیز جو ہیں وہ اصل میں اس پہ ہم زیادہ زور نہیں دیں گے, نہ ہم ان لمیٹڈ پہ زیادہ زور دیں گے, نہ ہم گارنٹی کمپنیز پہ زور دیں گے. ایون ہم سنگل ممبر کمپنی پر بھی زور اتنا نہیں دیں گے. سنگل ممبر کمپنی وہ ہوتی ہے, عام طور پہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دے شوڈ ہیو ٹو بی 2 اور more members. انیشلی جب آئی سی سی پی کے رولز بنے 1997 اس میں بھی 2 ممبرس کمپنی تھی, لیکن 2003 میں SRO 1086/1 نمبرز یاد رکھیے گا. SRO 1086 SRO جو ہے وہ ایک سرکولر دیتی ہے گورنمنٹ, اس کے تحت SRO کے تحت سنگل ممبر کمپنی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. جب سنگل ممبر کمپنی ہو تو ان کا ایک فارم ہوتا ہے S1. اس S1 میں کم سے کم 2 نامینیز کو نامینیٹ کیا جاتا ہے کہ ویسے سنگل ممبر کمپنی ہے, all the decisions have to be made by only one person. لیکن دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اچھا پہلے آپ کو یہ جملہ بتا دیتا ہوں, اس سے پہلے والا جملہ کہ S1 کے تحت ایک آدمی اتھورائز ہوتا ہے وہ کمپنی کو چلانے کے لیے, تھرو آؤٹ کمپنی وہی چلائے گا, ہی از اونلی لائبل ٹو ڈو وٹ ایور ہی وانٹس ٹو. کسی سے مشورہ نہیں کرنا, کسی سے بات چیت نہیں کرنی, اور اپنا بزنس کو رن کرنا ہے. لیکن اس میں 2 نامینیز جو ہیں وہ 2 نامینیٹڈ ڈائریکٹرز, ان کی اپوائنٹمنٹ ضروری ہے. وہ نامینیٹڈ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ دے in case of any problem, تو وہ جو نامینیٹڈ ہیں وہ they are the representatives,
they are the representatives of the individual single member company. اب وہ جو جملہ میں نے دنیا میں بولا تھا نا کہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا. دیکھیں ایون سول پروپرائٹرشپ جو ہے اس کے لیے کچھ وہ بہت کم، جسے سول پروپرائٹر کہتے ہیں، بہت کم یا تقریباً نہ ہونے کے برابر اس کے اوپر کچھ لیگل ذمہ داریاں ہوتی ہیں سنگل ممبر کمپنی میں. سو وٹ ہیپنز، اگر ایک ممبر ہے اور جیسے میں نے ابھی اس ڈسکشن میں آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد وہ فرم بناتا ہے اور اس کے بعد وہ کمپنی بناتا ہے، یہ ایک آپشن ہے کہ ایک سنگل ممبر کو کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ کمپنی بنا لیتا ہے اور اس کے بعد بزنس کو گرو کرتا ہے. ایٹ لیٹر اسٹیج he doesn't required to get incorporated his organization again. وہ اسی کو ایک سنگل ممبر سے کنورٹ کر دیتا ہے، انکارپوریٹ نہیں کرنا، کنورٹ کر دیتا ہے into private company, and then subsequently if it is required so he convert his private limited into public limited company. یا جس کو ہم صرف لمیٹڈ کا لفظ دیتے ہیں، لمیٹڈ کمپنی میں یعنی کمپنی کو بھی گرو اپ کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک سنگل ممبر اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کر رہا ہو. پہلے سے ہی آپ نے اگر کام کرنا ہے تو سنگل ممبر کے طور پہ آپ اپنا کام شروع کر دیں. ایسی کمپنیز کی تعداد سفیشینٹ ہے پاکستان میں، بڑی تعداد میں ایسی کمپنیز ہیں، لیکن جو اصل تعداد ہے، جو اصل بزنس ہے پاکستان میں، وہ دو طرح کی کمپنیز رن کرتی ہیں. ایک ہے پرائیویٹ اور ایک ہے پبلک یا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی. جو پرائیویٹ ہے آپ نے یقینی طور پہ دیکھا ہوگا اس کے آخر میں لفظ استعمال ہوتا ہے پرائیویٹ لکھنے کا یا پی وی ٹی. جو اس میں ایگزامپل ہے نا سویز اینڈ کو اور اس کے بعد پری ڈاٹ یا پھر علی اینڈ سنز، یہ سارے کے سارے ایکچوئل نیمز ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے پرائیویٹ کمپنیز ہیں. اگر رجسٹرڈ جو ہوئی ہیں ایس سی سی پی میں اسلام آباد میں، وہ ہوئی ہوئی ہیں ایز پرائیویٹ کمپنیز. پرائیویٹ کمپنی کیا ہوتی ہے؟ 2 سے لے کے 50 تک اس کے ممبرز ہوں گے. یاد رکھیے گا یہ الفاظ، 2 سے 50 تک اس کے ممبرز ہوں گے. اس کے ڈائریکٹرز کی تعداد بھی 2 سے 50 تک ہو سکتی ہے. یہ لوگوں سے، عام لوگوں سے کو ممبرز نہیں بنا سکتی ہے. یہ مطلب اس کا ممبر نہیں بنا سکتی، اس سے مراد یہ کہ یہ پبلک کو شیئرز فلوٹ نہیں کرتی ہے. پبلک مطلب جنرلی تمام لوگوں کو شیئرز فلوٹ نہیں کرتی ہے. اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہیں اس طرح کی کہ یہ ایک بہت لمیٹڈ سرکل کی کمپنی ہے، کمپیریٹیولی لمیٹڈ سرکل کی کمپنی ہے. سو اٹ از نون ایز پرائیویٹ کمپنی. اور اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ عام طور پہ پی وی ٹی بریکٹ میں لکھتے ہیں، اس کے بعد ایل ٹی ڈی لمیٹڈ لکھتے ہیں، یا پھر یوں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ سویز اینڈ کو پرائیویٹ لمیٹڈ. تو یہ پرائیویٹ لمیٹڈ پورے الفاظ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. لمیٹڈ کمپنی کو عام طور پہ یا جو پبلک، جس میں تھا نا پرائیویٹ لمیٹڈ، دوسری کمپنی ہے پبلک لمیٹڈ یا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، سارے ایک ہی طرح دوسری طرح کی کمپنی کے نام ہے. یہ ان کے اوپر بہت سختی کے ساتھ رولز ریگولیشنز اپلائی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. ان کو اپنی فائنینشیل پوزیشن ہر کچھ عرصے میں بتانی ہوتی، ہر سال میں بتانی ہوتی ہے ایس سی سی پی کو. یہ وجہ کیا ہے جس میں لفظ استعمال ہو رہا ہے پبلک کا؟ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ پبلک سے فائنینسز اکٹھا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. پبلک کو اپنے شیئرز بیچ سکتے ہیں، پرائیویٹ نہیں بیچ سکتے، پبلک بیچ سکتے ہیں. پرائیویٹ کمپنی کے لیے ضروری ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ جو کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آخری الفاظ جو ہیں
جو بھی کمپنی کا نام ہو اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہوں، جبکہ پبلک لمیٹڈ کے آخری الفاظ صرف لمیٹڈ ہوتے ہیں. جنرلی یہ والے اگر آپ میرے الفاظ توجہ کریں گے تو پھر آپ کو آگے والے کافی سارے لیکچر سمجھ آئیں گے. جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ایسی کمپنیز کو تو پرائیویٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ استعمال لازمی کر رہے ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور اگر صرف لفظ لمیٹڈ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی لمیٹڈ لائبلٹی اور پبلک لمیٹڈ کمپنی کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم صرف کمپنی کہیں، اگر ہم صرف لمیٹڈ کہیں تو اس کا مطلب ہے، عام طور پہ صرف کمپنی کہیں تو اس کا مطلب ہے دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پبلک کمپنی، پبلک لمیٹڈ کمپنی، جبکہ اٹ از other companies are legal bound that they have to indicate private limited، اور یہ پریکٹس میں شامل ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ پرائیویٹ، اگر ہم دو کمپنیز کی بات کریں، ایک کہیں گے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اور ایک کمپنی ہے. سو پرائیویٹ لمیٹڈ کا مطلب جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، اور کمپنی کا سے مراد یہ ہے کہ پبلک لمیٹڈ یا لمیٹڈ لائبلٹی، دس از دا سیم تھنگ. یہ بھی میں نے جو اس میں سے نام ہیں، یہ سارے دونوں تینوں نام یہ ان اوریجن ہیں، پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ کو تھوڑے سے بعض لوگوں کی نظر سے گزرے ہوں گے. جیسے ایبٹ لیبارٹریز پاکستان لمیٹڈ، اگر صرف لمیٹڈ اس کا مطلب ہے یہ پبلک لمیٹڈ ہے، ورنہ انہوں نے الفاظ استعمال کرنے تھے پرائیویٹ لمیٹڈ. سو دس از لمیٹڈ. الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ، باٹا پاکستان لمیٹڈ، لمیٹڈ کمپنیز کی ہم بات کر رہے ہیں. پرائیویٹ لمیٹڈ کا میں نے بھی آپ کو ذکر کیا تھا، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے یہ کیسی کمپنی ہوتی ہے جو کہ صرف سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں، سمجھنے کے لیے، کہ چند افراد مل کر ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہماری کمپنی ہے جس میں لوگوں کی ممبرز کی کم سے کم تعداد 2 ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ممبرز 50 ہو سکتے ہیں. 50 سے زیادہ، جس طرح اپر لمٹ ہے نا فرم میں یا پارٹنرشپ میں، دیٹ از 20. اس کے ممبرز کی تعداد جو ہے وہ 50 ہے. 50 سے زیادہ افراد ہوں گے تو وہ پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں رہے گی. تو اس کو اپنے آپ کو ایک لمیٹڈ کمپنی میں، جو میں نے آپ کو بتایا تو لمیٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے، پبلک لمیٹڈ جس سے مراد ہے، اپنے آپ کو لمیٹڈ کمپنی میں تبدیل کرنا ہوگا، پبلک لمیٹڈ میں کنورٹ کرنا ہوگا. سو دیر آر اونلی 2 اس کی پریولیجز ہیں. دیر آر سم ایڈوانٹیجز آف پرائیویٹ کمپنی. کون کون سے ہیں؟ دیر آر اونلی 2 signatories، لیسٹ 2 signatories. اچھا ایک اور بات بھی ہے صاحب، جو کمپنی ہوتی ہے اس میں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ممبرز اور ایک ڈائریکٹرز. ممبرز جو ہیں وہ جس کسی کے پاس ایک شیئر بھی ہے وہ کمپنی کا ممبر بن جاتا ہے. جو ڈائریکٹرز ہیں یہ آپس میں تمام ممبرز وہ مل کے ایک الیکشن کرتے ہیں. اس الیکشن کے تحت جیسا بھی جتنے بھی ڈائریکٹرز کی ضرورت ہو اتنے ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ اصل میں کمپنی کے چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. سو اس کے جو سگنیچریز ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، صرف 2 ہوں تو بھی کافی ہے. 2 لوگوں پہ مشتمل کمپنی ہے نا، یہ اس کے ڈائریکٹرز جتنے ہوں، جب کسی قسم کی سچویشن کی ضرورت ہو، کوئی پیپر سبمٹ کرنے ہو تو صرف 2 ممبرز یا جو ڈائریکٹرز ہیں وہ سائن کر رہے ہو.
جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اس میں ویسے جو ڈائریکٹر ہیں نمبر آف ڈائریکٹرز دے کین بی فرام 2 to 50 یعنی تمام افراد ڈائریکٹر بن سکتے ہیں. ایشو کیا وجہ کیا ہے تمام افراد ڈائریکٹر بننے کے لیے؟ بھائی صاحب یہ پبلک منی نہیں ہے, یہ پرائیویٹ منی ہے, یہ لوگوں کے اپنے پیسے ہیں. جو اس کے ممبرز ہیں یہ ان کے اپنے پیسے ہیں, وہ اپنی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. تو آپ کی مرضی ہے, آپ ڈائریکٹر کی تنخواہ 5 کروڑ دینا شروع کر دیں, آپ کا پیسہ ہے, جس مرضی کو ڈسپوز کر رہے ہو. یہ آپ نے پبلک سے اکٹھا نہیں کیا, آپ نے عام عوام سے, جسے عوام الناس کہتے ہیں یا پبلک ایٹ لارج کہتے ہیں, ان سے پیسے اکٹھا نہیں کیا. تو یہ ان کا, عام لوگوں کا اس سے فائنینشیل کوئی لاس نہیں ہو سکتا. اس میں اگر فائنینشیل لاس ہے تو انہی لوگوں کا ہے جن کا پیسہ ہے. اسی طرح اگر کوئی گین ہے تو انہی لوگوں کا ہے جن کا پیسہ ہے. تو پھر آپ ڈائریکٹرز کی تنخواہ کتنی فکس کرتے ہیں, وہ آپ ہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے اوپر لٹیگیشن بھی اس حوالے سے اتنی زیادہ نہیں ہے جس حوالے سے ایک کمپنی کی یا لمیٹڈ کمپنی کی ہے. تو اس میں 2 سگنیچرز ہیں, اس کے ڈائریکٹرز بھی 2 سے 50 ہو سکتے ہیں, اس کے ممبرز بھی 2 سے 50 ہو سکتے ہیں, اور اس کی ریکوائرمنٹ فار دی سگنیچریز وہ 2 ہی ہے کہ 2 ہوئیں تو کافی ہے. اور اگر ایسی صورت ہو جس میں 50 نے سائن کرنے ہو تو 50 کرتے ہیں, لیکن کم سے کم 2 لوگ ہیں. اس کو پراسپیکٹس بنانے کی, پراسپیکٹس ایک وہ دیکھیں نا, پراسپیکٹس دا سیم تھنگ. جب آپ نے موجودہ یونیورسٹی میں کانسیپٹس ورچوئل میں جب آپ نے ایڈمیشن لیا تو اس سے پہلے امید ہے کہ آپ نے کچھ پراسپیکٹس دیکھے ہوں گے دوسری یونیورسٹیز کے بھی, اور آپ کو وہ یونیورسٹی بہتر لگی, اس پراسپیکٹس پڑھا, آپ کو جو یونیورسٹی بہتر لگی آپ نے اس میں ایڈمیشن لیا. اگر کوئی شخص انویسٹر ہے, اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ مختلف کمپنیز کے پراسپیکٹس پڑھے گا, مختلف کمپنیز کے پراسپیکٹس پڑھے گا, اور اس کو جو کمپنی زیادہ بہتر نظر آئے گی, وہ کمپنی جس کی فائنینشیل سٹینڈنگ بہتر ہے, وہ کمپنی جو اپنے شیئر ہولڈرز کو زیادہ پیسے دیتی ہے, وہ کمپنی, مختلف باتیں, وہ کمپنی جو کہ زیادہ ڈائنامکس ہے, وہ کمپنی جو جس کا پوٹینشیل زیادہ ہے, یہ انویسٹر اس میں خرچہ کر لے گا. وہی کچھ جو آپ نے کیا تھا جب آپ نے ایڈمیشن لیا تھا کہ مختلف جگہوں پہ آپ نے پراسپیکٹس پڑھے, جو آپ کو یونیورسٹی بہتر لگی اس میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا. دیٹ از دا سیم پراسپیکٹس. پرائیویٹ کمپنی کو پراسپیکٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پبلک کمپنی کے لیے لازمی ہے, پرائیویٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پراسپیکٹس بنائیں, کیونکہ آپ عام انویسٹر کے پاس نہیں جا رہے. کوئی انویسٹر ساری کمپنیز کو دیکھ سکتا ہے, لیکن آپ اپنی کمپنی کی گرومنگ کے لیے آپ کو زیادہ پیسے چاہیے, اس کے لیے آپ عام لوگوں کے پاس نہیں جا رہے. ہاں, آپ کے سرکل میں کوئی ہو آپ اس کو ضرور کر سکتے ہیں اور لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں, لیکن پبلک ایٹ لارج کو آپ انوائٹ نہیں کر سکتے کہ جناب آؤ اور ہمارے ساتھ انویسٹ کرو. بات سمجھ آ رہی ہے نا یار؟ جہاں پبلک ایٹ لارج ہے وہاں پہ سٹیک ہے عام لوگوں کا, جہاں آپ لوگوں کا سٹیک ہے وہاں پہ رولز ریگولیشنز سخت ہیں. تو پرائیویٹ کمپنی میں پراسپیکٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بنائیں تو بہتر ہے, نہیں بنائیں تو نہ بنائیں. ویسے آج کل پراسپیکٹس ہوتے نہیں ہیں, اس طرح پراسپیکٹس نہیں ہوتے جس طرح پہلے ہوتے تھے, کاغذ پہ ایک بک کی شکل میں چھپے ہوئے, بلکہ اب تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہی پراسپیکٹس ہے, اسی میں تمام تر تفصیلات پتہ ہوتی ہیں. سو یہ ایسے ہی ایک خواہاں کی میں نے بات کی ہے کہ پراسپیکٹس کی کیا افادیت ہے اور کس طرح. پہلے یہ کتابی شکل میں ہوتے تھے, اور ابھی بھی جب جمع کروانے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو, SCCB کو, تو کتابی شکل میں جمع کرانے ہوتے ہیں لمیٹڈ کمپنیز نے. پرائیویٹ کمپنیز چاہیں تو پراسپیکٹس چھپائیں, چاہیں تو نہ چھپائیں, یہ ان کی ثوابدید ہے, ان کے لیے لازمی نہیں ہے. لمیٹڈ کمپنیز کے لیے لازمی ہے. سو یہ ایک پریولیج ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو دس پراسپیکٹس. جو پبلک کمپنی, اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جب اس نے شیئرز کچھ, دیکھیں پہلے فرض کریں وہ ٹوٹل 100 شیئر بیچ سکتی ہے,
کوئی لمیٹڈ کمپنی, اس نے پہلی گو میں پہلے سٹیپ میں 10 شیئرز بیچے, سو اب جب دوبارہ شیئرز فلوٹ کرنے ہوں گے 90 شیئرز, ریسٹ آف دی 90 شیئرز میں سے اگین 10 شیئرز کرنے ہوں گے, تو لازمی ہے کہ وہ جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں یعنی پہلے 10 کو آفر کرے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کمپنی نے اور لوگوں کو شیئر کرنے, پہلے 10 لوگوں کو بیچے تھے اور باقی اور لوگوں کو بیچنے, تو اب جو نیکسٹ 10 شیئر بیچنے پہلے ان کو آفر کریں گے, جناب آپ شیئر خریدنا چاہتے ہیں یا خرید لیں تو ٹھیک ہے, نہیں خرید لیں تو کسی اور کو, باقی لوگوں کو شیئر کریں. یہ ریکوائرمنٹ ہے لمیٹڈ کمپنی کے لیے. پرائیویٹ لمیٹڈ میں کوئی ضروری نہیں ہے, آپ جس مرضی کو شیئر دیں, جس مرضی سے پیسے لیں یا نہ لیں آپ شیئر دے دیں, وہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے. لہٰذا باپ اپنے بیٹوں کو شیئر دیتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ان سے پیسے بھی لیں. جو کمنسمنٹ آف بزنس ہے, بزنس شروع کرنا, اور بعض حالات میں پہلے سے بزنس چل رہا ہوتا ہے کمپنیز آرگنائزیشنز کا, اور پھر اس کو کمپنی بنا لیتے ہیں. جو پبلک کمپنی ہے وہ ایسے کام نہیں کر سکتی, اس نے اپنے آپ کو پہلے انکارپوریٹ کرانا ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ اور لیگل ریکوائرمنٹس کے بعد وہ بزنس شروع کر دیا. پرائیویٹ کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے آج اپلیکیشن دی اپنے آپ کو رجسٹر ہونے کے لیے اور اگلے دن سے آپ نے کام شروع کر دیا, یا پہلے سے کام کر رہے ہیں بعد میں انکارپوریٹ کرا لیا, کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. پبلک منی استعمال نہیں ہو رہی, پرائیویٹ منی ہے. ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ود your finances. جو آپ سے کہتے ہیں نا کچھ اور لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہے اسٹیچوری کمپنی, اسٹیچوری میٹنگ. پبلک کمپنیز کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسٹیچوری میٹنگ ہولڈ کرے, مسٹ, مینڈیٹری. نہیں کریں گے تو کمپنی کی انکارپوریشن کا سرٹیفکیٹ کینسل کر دیں گے, گورنمنٹ SEC کینسل کر دے گی. تو اسٹیچوری میٹنگ بہت ضروری ہے. پرائیویٹ کمپنی کرے نہ کرے ان کی مرضی ہے کہ وہ کسی قسم کی اسٹیچوری میٹنگ کیا ہوتی ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اسٹیچوری میٹنگ کال کرے یا نہ کرے. پروپورشنیٹ شیئرنگ اینڈ ووٹنگ رائٹ آف اے پرائیویٹ کمپنی. ابا جی کے پاس ہو سکتا ہے ایک شیئر رہ گیا ہو اور باقی انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے بھائی میں, چھوٹے بھائیوں میں, بڑے بھائیوں میں, اپنے اولادوں میں, ان کی اولادوں میں شیئرز بانٹ دیے ہوں, لیکن ڈس پروپورشنیٹ ووٹنگ رائٹ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, جسے کہتے ہیں ویٹو کر دینا. باقی 49 کہہ رہے ہوں گے جی ابا جی اب ہم سونے کا کاروبار نہیں کریں گے, کہے گا نہیں میں تو سونے کا ہی کروں گا, تو اس کا ووٹنگ رائٹ ہے, وہ تو ڈسپروپورشنیٹ ووٹنگ رائٹ ہے, وہ اس کا اکیلا ووٹ جائے وہ سب سے بہتر ہے, وہ بالکل کر سکتا ہے. تو یہ جبکہ باقی جو کمپنیز ہیں وہ یہ کہیں گی کہ جو وہاں پہ میجورٹی جو پبلک کمپنی ہے دیٹ گوز بائی دی میجورٹی شیئر ہولڈر, جہاں پہ میجورٹی شیئر ہولڈر ووٹ کریں گے اس چیز کو کرے گی, باقی چیزوں کو پہ ضروری نہیں ہے کہ ویسا کر رہی ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 signatories, 2 directors, 2 members, it start with this. جبکہ پبلک کمپنی میں یہ تعداد زیادہ ہے, کم سے کم 7 کی تعداد ہے اس کے ڈائریکٹرز کی, کم سے کم تعداد 7 ہے. یہ بہرحال ہم تفصیل سے پڑھیں گے, لیکن پرائیویٹ کمپنیز کے لیے ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 2 ہے, منیمم تعداد 2 ہے. 2 ڈائریکٹر اور 2 ممبرز مل کے ایک پرائیویٹ کمپنی کو چلا سکتے ہیں, unlike a public company. There are some privileges associated with the private company. یہ ہے, and جناب this is it. آج تک کے لیے اتنا ہے. کچھ چیزیں آپ کو اس میں آج سمجھ آئی ہوں گی, کچھ تھوڑی سی شاید نہ سمجھ آئی ہوں. ایک آدھ دفعہ تفصیل سے, بلکہ اب میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کمپنیز جہاں تک آپ کا جب سے ہم نے شروع کیا, کم سے کم 2 دفعہ ایک لیکچر کو پڑھیں. ایک تو پہلے سارے کے سارے جب آپ کے پاس تو ظاہر کمپائل صورت میں آئیں گے, 25 to 30 سمجھ اگر نہیں بھی آ رہا تو سارے پڑھ لیجئے. یہ تھوڑے سے ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں اس کے اندر, یہ سارے ایک دفعہ پڑھ لیں, سن لیں, پڑھ بھی لیں, اس کو لازمی پڑھ لیں, اور پھر اس کو سن لیں. جو کچھ میری جو کچھ آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں اس کو آپ ایک دفعہ سن لیں, اس کے بعد دوبارہ پڑھیں تو امید ہے کہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا. پھر یہ مشکل نہیں ہے, کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بھی آپ کو تھوڑے سے
مشکل لگ رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ اسپیشلی کمپنی لا اس انداز میں پڑھیں گے جس طرح آپ کو میں سجیسٹ کر رہا ہوں تو پھر آپ کو بہتر رہے گا. فرسٹ گو آل سارے ایک دفعہ پڑھنے، ایک دفعہ سننے ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں. اس کے بعد اس کو دوبارہ ضرور پڑھنا ہوگا آپ نے، اور بہت زیادہ گیپ کے ساتھ نہیں آپ نے یہ سننا یا پڑھنا ہوگا. دوسرا دفعہ آپ نے امیجیٹ سننا ہوگا. سے 2 دن میں یا 3 دن میں آپ نے یہ سارے لیکچرز سن لیے، اس کے بعد پڑھ لیا، اور دین امیجیٹلی نیکسٹ ویک آپ نے لیکچر نمبر 1 دوبارہ سنا، تو آپ کو بہت آرام سے سمجھ آ جائے گا. ورنہ آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے. تو جناب یہاں تک کہ ہماری پڑھائی ہوئی، اور ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کمپنی لا 2 کے تحت آپ سے اور ڈسکشن کر رہے ہوں گے. تو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ.